नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबन वासिआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और अल्लाह ताला कबूल करे, हमारे लिए इस क्लास में आना और जाना आसान करे, हम सब की जायज़ ख्वाहिशात को अल्लाह ताला पूरा करे। तो कल हम बात कर रहे थे आपकी कि लोगों के खतूत को पढ़ना, दो आदमियों की बातें कान लगाकर सुनना, हमसायों के घर में झांकना, इन्हीं के आजकल अगर आप देखा जाए तो खतूत के साथ हमारे जैसे आजकल की जो डिजिटल वर्ल्ड है, इसमें हम 1 मिनट के लिए हमारा मोबाइल इधर से उधर पड़ा होता है तो हम फटाफट किसी के मैसेजेस फौरन देख लेते हैं, उसकी गैलरी देख लेते हैं, उसकी सेव आइटम्स फटाफट देख रहे होते हैं ताकि पता चले कि ये भी एक सॉर्ट ऑफ, ये सॉर्ट ऑफ क्या, ये है ही तजस्सुस, ये है ही मतलब एथिकली इट्स नॉट गुड कि एक बंदे ने इजाजत भी नहीं दी हुई, इसीलिए तो आप लोग पासवर्ड्स और ये सब चीजें लगाते हैं और आप फौरन आपको तजस्सुस हो जाता है कि वो क्या देख रहा है, क्या कर रहा है, उसकी क्या एक्टिविटीज हैं। तो आप फौरन जो है, क्योंकि एक मोबाइल जो है आपकी लोकेशन, आपकी हिस्ट्री, आपकी वो तमाम चीजें बता देते, तो आप फटाफट उसको स्क्रॉल करने लग जाते हैं। तो ये भी एक गलत बात है। फिर दो आदमियों की बातें कान लगा के सुनना, और ये भी आप देखें कि दिस इज ऑल्सो वेरी रॉन्ग। आपको इतना, हमें क्या इतनी क्यूरोसिटी है कि हम ये देखें कि अपने मसले हमारे कम जो है जिंदगी के क्या कम है कि हम ये देखें कि दूसरे दो लोग क्या बातें कर रहे हैं। फिर हमसाए के घर में झांकना, इन्हीं के, ये भी हमारे अंदर एक बड़ी क्यूरोसिटी होती है कि व्हाट्स गोइंग, ये साथ वालों के साथ क्या हो रहा है, ये सामने वालों के साथ क्या हो रहा है, ये कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या कर रहा है। फिर मुख्तलिफ तरीके से दूसरों के जाती मामलात की टो लगाना, ये बद अखलाकी है और जिससे तरह तरह के फसाद रूनमा होते हैं। और एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तजस्सुस करने वालों के बारे में फरमाया था कि ए लोगो, जो जुबान से ईमान ले आए मगर अभी तुम्हारे दिलों में ईमान नहीं उतरा है, मुसलमानों के पोशीदा हालात की टो ना लगाया करो, क्योंकि जो शख्स मुसलमानों के अयूब ढूंढने के दर पे होगा, अल्लाह इसके अयूब के दर पे हो जाएगा, और अल्लाह जिसके दर पे हो जाए इसे इसके घर में रुसवा करके छोड़ता है। तो आप ये देख लें कि ये इट ऑल स्टार्ट्स विद जन। जन के मायने हैं गुमान करना। मतलब ये है कि अहले खैर और अहले इस्लाह और तकवा के बारे में ऐसा गुमान रखना जो बेअसल हो और तोहमत के जुमन में आता हो। इसलिए इसलिए जन का यहाँ पे तर्जुमा बदगुमानी किया जाता है। हदीस में इसको कज़बुल हदीस कहा जाता है, यानी कि सबसे बड़ा झूठ कहकर इसे बचने की ताकीद की गई है। और कहते हैं कि जिसका जाहिर अच्छा है उसकी बाबत बदगुमानी जायज नहीं। हाँ, अलबत्ता जिसका जाहिर बुरा है इसके बारे में बदगुमानी करने में हरज नहीं है। ठीक है जी। और फिर उस टो में रहना, कोई खामी या ऐब मालूम हो जाए ताकि उसे बदनाम किया जाए, ये तजस्सुस है जो मना है। और हदीस में भी इससे मना किया गया, बल्कि हुक्म दिया गया है कि अगर किसी की खामी कोताही तुम्हारे इल्म में आ जाए तो इसकी पर्दा पोशी करो, ना कि इसे लोगों के सामने बयान करो, और ना जुस्तजू करके ऐब तलाश करो। अब आप ये देखें कि तजस्सुस की अगर मैं बात करूं, अब आप देखते हैं तजस्सुस की सूरतें क्या हैं। तजस्सुस हम किस किस तरह से करते हैं, तजस्सुस को मैंने डिफाइन तो कर दिया था। अब जैसे कान लगाकर सुनना, सुनगुन लेना किसी की, निगाहों से तजस्सुस करना। ठीक है, जैसे हम निगाहों से फौरन असेस कर रहे होते हैं, एक्सरे कर रहे होते हैं, वो क्या है, क्या है, क्या सोच रहा है, या क्या वो कर रहा है। और फिर आपका निगाहों से ये भी तजस्सुस है, ये बैग बड़ा क्यों है। हम्म जैसे आपकी भाभी या कोई आपकी कोई फैमिली में से कोई शॉपिंग करके आया है या कोई जा रहा है, अच्छा जाते दफा तो बैग छोटा था, आती दफा बैग क्यों बड़ा है, लिफाफे में क्या है, खत,
آپ پڑھنا، سوراخ سے اندر دیکھنا. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک اعرابی سوراخ کے اندر دیکھ رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر اگر اس کی آنکھ بھی پھوڑ دیتا تو جائز تھا. کسی کی پریویسی میں مداخلت کرنا، یہ ہے آپ کا نگاہوں کا تجسس. پھر چیزوں کی تلاشی لینا، آپ کو اجازت ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کی چیزوں کی تلاشی لیں. پھر بچوں کے ذریعے معلومات لینا، یہ تو میں کہتی ہوں بہت ہی ان ایتھیکلی کرائم ہے. آپ بچوں کو اس کام پہ لگا دیتے ہیں، جاؤ ذرا پھپھو کے کمرے میں، دادوں کے کمرے میں، فلانی کے کمرے میں جاؤ اور ذرا دیکھ کر آؤ وہ ان کے لفافے پہ کیا ہے، وہ کیا لے کر آئیں گی ہیں، ان کے ہاتھ میں کیا ہے. تو دس از، آپ بچوں کو کیا تربیت دے رہے ہیں؟ آپ ان کو کیا پولیٹیکل، کس طرح کی سیاسی قسم کی آپ تربیت دے رہے ہیں؟ ان کے اندر آپ ان کی انوسینسی کو ختم کر رہے ہیں. تو دس از آلسو ویری بیڈ. پھر دوسروں سے پوچھنا، اچھا چلے بچوں سے نہیں، اب دوسروں سے پوچھنا، اچھا تمہارا کیا خیال ہے، مطلب لوگوں کے بارے میں ٹو لینا. پھر براہ راست خود بھی ڈائریکٹلی پوچھنا. اور یہ انتہائی جس کو کہتے ہیں کہ یہ اچھی بات نہیں سمجھی جاتی، جیسے میں ڈائریکٹ آپ سے پوچھوں تمہاری عمر کیا ہے. ہاں اچھا، ابھی تک شادی نہیں ہوئی، کیوں نہیں شادی ہوئی؟ اچھا، اچھا شادی ہو گئی، بچے بچے کیوں نہیں ہوئے؟ اچھا، تمہاری تنخواہ کیا ہے؟ کیا بیماری لگی ہوئی ہے؟ اتنی دیر ہو گئی ہے، بچے کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ اتنے سینسٹیو کوسچنز ہیں. کسی کی عمر، کسی کی تنخواہ، کسی کے تمہارے بچے کیوں نہیں ہو رہے، تمہاری شادی کیوں نہیں ہو رہی، کتنے پرسنل کوسچنز ہیں. کتنا ہرٹ ہوگا وہ بندہ جو ان معاملات سے گزر رہا ہوگا. آپ سوچیں تو صحیح، اپنے اوپر لے کر دیکھیں. اگر میری شادی کی عمر ڈیلے ہو گئی اور مجھ سے کوئی پوچھے کیوں نہیں ہو رہی، تم شادی کیوں نہیں کر رہی، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے. اور آپ ایسے سوال کر کے ایک انسان کو ٹینس کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، اس کو ڈی گریڈ کر رہے ہیں. اور پھر آپ پوچھیں شاپنگ کہاں سے کی، کیا قیمت تھی، کتنی تھی. مطلب آپ اتنے سوال کرتے ہیں کہ ایک انسان پھر مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ اپنا بھرم رکھنے کے لیے، اب ایک بندے نے کہیں سے سوٹ لیا ہے، کہیں سے کتنے کی اپنی بارگیننگ کر کے لیا ہے، لیکن آپ نے پوچھنا کہ بھی کیا ہے. تو آپ لینے دیں، اگر وہ اچھا پہن رہا ہے یا اس نے کہیں سستی جگہ سے لے لیا ہے تو اس کو پہننے دیں. بجائے یہ کہ ہم اپنی وہی بات ہے کہ کریکٹر سرٹیفکیٹ تو ہم نے دینا ہے نا کہ یہ بندہ کیسا ہے، یہ ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے. اور پھر یہ جی رشتہ کیوں ختم ہو گیا، کیا ہو گیا. آج کل آپ دیکھیں کہ ڈائیورس از اے نیو نارمل. آئی ایم سوری ٹو سے، یہ ایک حقیقت ہے. آج کل ڈائیورس جو ہے ریشو اتنی زیادہ ہو گئی ہے. اب اس میں پوچھنا تمہاری غلطی تھی، یہ غلطی تھی، بس یہ سوچا کریں اگر کسی کی خدا نہ خواستہ ایک خبر ملی ہے کہ ان کا بریک اپ ہو گیا، خلا ہو گئی، ڈیورس ہو گئی، یہ سوچیں کہ یہ اللہ نے ان کے حق میں، دونوں سائڈز کے حق میں بہترین فیصلہ کیا کہ وہ ایک دوسرے کا اچھا میچ نہیں ہوں گے. اب یہ کرید کر دیکھنا اس کی غلطی تھی، کیا غلطی تھی، بس ہو گیا. واٹ ہیپن ہیز ہیپنڈ. اب اس کے بارے میں ہمیشہ یاد رکھیں کہ اسمال مائنڈ ڈسکس پیپل. تو سوچے کیا ہم ان اسمال مائنڈس میں ہیں کہ صرف جو لوگوں کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں، ہمارے پاس کوئی بگ ایمز نہیں ہے. اور اب صرف میں یہ کہتی ہوں کہ ماں باپ جو ہے انہیں بچوں کی چیزیں کھولنے کا، ان کے لیٹرز یا ان کے موبائل پہ جو آپ کے ان میرڈ بچے ہیں، جو آپ کے جن کی جو آپ کی کفالت میں ہے، ہاں آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ ان کی بچوں کی تربیت کے لیے کہ وہ رائٹ ٹریک پہ ہیں، آپ وہاں پہ اپنے ان بچے. لیکن اسی طرح جو بچے آپ کے میرڈ ہو جاتے ہیں، آئی اسٹل ریمبر، میری بیٹی مجھے کوئی پکچر دکھا رہی تھی، ماما یہ دیکھیں پکچر. تو میں نے ایسے ہی جیسے بائی ڈیفالٹ ہی آپ ایک پکچر دکھاتے ہیں فٹافٹ اگلی پچھلی بھی دیکھنا شروع کر دیتے نا، آگے آپ اسکرول کرنا شروع کر دیتے کہ ماما پلیز اسٹاپ اٹ، میں نے آپ کو صرف یہی پکچر دیکھنے کو کہا. تو اٹ مینس کہ انسان کی اپنی پریویسی، اپنی پرائیویٹ لائف بھی ہوتی ہے. لیکن ہمیں تو شوق ہے کہ گھس گھس کے دیکھنا کہ اچھا اس نے کیا، کل کیا کیا ہوگا، پرسوں کیا پہنا ہوگا، یا کیا وہ اس کی ایکٹیویٹیز ہوں گی. تو بہرحال صرف ماں باپ کو ان بچوں کی جو ان کے زیر کفالت ہیں، جو ان کے انڈر ہیں، ان کو وہ ضرور چیک کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ان کی ذمہ داری ہے ان کی گائیڈنس کے لیے کہ وہ غلط ٹریک پہ تو نہیں جا رہے. ورنہ ادروائز کیوروسٹی کرنا کسی کے بارے میں یہ جائز ہے ہی نہیں. اپنی خام خواہ صحت خراب کرنے والی بات ہے.
اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر ماں باپ اگر بچوں کی چیزیں کھولتے بھی ہیں تو بہتر ہے بزدل نہ بنے، ان کے سامنے کھولیں. پھر کیا ہو جاتا ہے کہ ایک جھجک ختم ہو جاتی ہے، آمنے سامنے آ جاتے ہیں، پھر آپ کی بیٹر کمیونیکیشن. تو آپ اپنی کمیونیکیشنز کو بہتر رکھیں. ہمارے آج کل کا مسئلہ ہی بچوں کے ساتھ جو جنریشن کمیونیکیشن تو جو ایک ہے ہی، اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھ ہی نہیں پا رہے، ہم کنفائڈیڈ ہی نہیں کر پا رہے. یہ جو ہمارا ایک جنریشن گیپ ایک قسم کا آ چکا ہے. تو بہرحال یہ ایک علیحدہ بحث ہے. تو ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر تم لوگوں کے مخفی حالات یعنی کہ پوشیدہ حالات معلوم کرنے کے در پہ ہوگے تو ان کو بگاڑ دو گے یا بگاڑ کے قریب پہنچا دو گے. اس سے اصلاح نہیں ہوتی، کیونکہ اگر ٹرسٹ ختم تو بچے بات نہیں سنتے. ٹھیک ہے جی. اور بات یہ کہ جب آپ کے پاس کوئی بات پہنچے بھی تو تحقیق کر لیا کرو کہ یہ بات جو کہہ رہا ہے وہ درست ہے، کہ بجائے یہ کہ آپ فوراً اس خبر پہ جا پڑے. تو بہرحال تجسس کی کچھ بہت لمبی ایک ڈیٹیل ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تجسس کی جائز صورتیں کیا ہیں. جیسے آپ نکاح کے سلسلے میں معلومات کرنی، ہاں وہاں پہ ضرور آپ کی کیوروسٹی جائز ہے کہ لڑکا، ایج، اس کی انکم، جائز حلال، مطلب کیسے لوگ ہیں، کیسی اس کی نیچر ہے، اس کے لیے آپ ضرور، آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ تجسس کریں، اس کے بارے میں آپ جان کے کیا کہتے ہیں چھان بین کریں. پھر کورٹ میں ثبوت کے لیے، پروف کے لیے، اس کے لیے بھی ضروری ہے. والدین کا اپنی اولاد کی تربیت کے لیے تجسس کرنا یہ بھی جو ہے جائز ہے. پھر چوتھا، نقصان پہنچانے والی کی خفیہ تدبیر کے بارے میں معلومات حاصل کرنا یہ بھی ایک قسم کا جائز ہے. پھر پانچواں، کاروبار کرتے وقت متعلقہ پارٹی کے بارے میں معلومات کرنا، یعنی کہ اگر آپ کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہے ہیں تو یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ جس سے پارٹنرشپ کر رہے ہیں کہ آئدر وہ آنےسٹ ہیں، لائل ہیں، یہ کیا ہے. بہرحال یہ ایک لمبی ڈیٹیل ہے تجسس کی. تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا. پہلا سٹیپ آپ کی گمان، اور پھر دوسرا سٹیپ تجسس. ہوتا یہ ہے کہ شیطان کا کام ہے وسوسے ڈال. ٹھیک ہے جی. وسوسے، وسوسے کیا ہوتے ہیں؟ کون بتائے گا وسوسے کیا ہوتے ہیں؟ جیسے کسی کے چیز کے بارے میں خوف ہونا چھپا ہوا دماغ میں، یا سوچنا کہ ایسا ہو جائے. ایگزیکٹلی. وسوسے خیال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. خیال ہوتا ہے تو خوف کی شیطان وجہ کا سے. کام کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کو وسوسے ڈالتا ہے، آپ کے اندر ڈاؤٹس ڈالتا ہے. دل میں کسی کے خلاف کوئی جا رہا ہے، کوئی بات ہے، کوئی آپ کی بات کسی کی اچھی نہیں لگی، وہ اپنے جیسے دل میں رکھ لی. ہاں. تو وہ گمان ڈالتا ہے. یہ جو ہے نا، یہ شیطان کا کام ہے. اب اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ جیسے میں نے ہمیشہ آپ سے شروع سے بات کر رہی ہوں، آپ کہیں گے کہ یہ اس آیت کی بہت مطلب زیادہ ہی تفسیر ہوگی، لیکن آپ یقین جانیں کہ یہ ہمیں سمجھ آ جائے نا تو ہماری زندگیاں بہت آسان ہو جائیں. آپ کا پہلا سٹیپ، آپ نے گمان ہی نہیں کرنا. اور اگر آپ نے گمان کر لیا، وہ شیطان نے آپ کے دماغ میں ڈال دیا، آپ نے اپنے 70-100 لاجکس بھی دے دیے کہ نہیں نہیں یار وہ یہ وجہ نہیں ہوگا، میرے بارے میں برا نہیں سوچے، لیکن پھر بھی اگر وہ خیال ڈال دیا تو دوسرا سٹیپ کیا ہو جائے گا؟ تجسس شروع ہو جائے گا. اور یعنی کہ بدگمانی آئی، کیونکہ گمان آتا اچھا یا برا ہے. اور ہر وقت انسان کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ اپنے خیالات پہ قابو نہیں رکھ سکتے، لیکن اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، اس کو ہم صحیح ڈائریکشن دے سکتے ہیں. اور جو آپ کی نیگیٹو سوچی ہوتی ہے انسان کی اپنے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں. مثلا اگر میں آپ سے کہوں کہ برے خیال کی اگر کوئی تصویر بنائی جائے تو وہ کوئی خوبصورت تصویر نہیں ہوگی. جس طرح مادی چیزوں گندی ہوتی ہیں، اسی طرح خیالات کی بھی گندگی ہوتی ہے. جب برے خیالات آپ کے دل میں آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کا دل گندا ہے. کسی کو نظر نہیں آ رہا لیکن آپ اندر سے گندے ہیں. تو جو شخص اندر سے گندا ہوتا ہے اس کا نقصان کسی کو نہیں ہوتا، صرف اسی کو ہوتا ہے. اور آپ کسی کے بارے میں برا سوچ رہے ہیں، اس کو تو خبر نہیں آپ اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، لیکن آپ اندر سے گندے ہو رہے ہیں. اور اس بندے کی فکر نہ کریں، اپنی کریں، اس کو دور کرنے کے لیے کچھ اور طریقے اختیار کریں.
اور اپنی دعا مانگے اللہ تعالیٰ مجھے قلب سلیم قلب منیب عطا فرما، ایسا دل جس میں صرف اللہ تعالیٰ آپ کی محبت ہو۔ آج دنیا میں ہمارے کپڑوں پہ چھوٹا سا چھوٹا کوئی داغ دھبا لگ جائے تو ہم کہتے ہیں اس کو فٹافٹ دھوئے، ہائے اللہ کسی نے دیکھ لیا تو کیا لگے گا۔ تو ہم آپ اس جگہ سے کپڑے کو آپ مطلب آپ اس کو فولڈ کر لیتے ہیں، چھپا لیتے ہیں کہ لوگوں کو نظر نہ آئے، یا آپ اس کو دھو لیتے ہیں، اس سے میری شان میں فرق پڑتا ہے۔ تو وہ جو رب دل دیکھ رہا ہے، کبھی اس کی فکر آئی ہے کہ اس کے سامنے اللہ تعالیٰ تو نیتیں جانتا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہمارے خیالات سے واقف ہے، تو آپ سوچتے ہیں کہ دل کی گندگی وہ کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس کو میں نے کیسے صاف کرنا ہے۔ تو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بلا وجہ ہم لوگوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ بات گمان گناہ بھی ہیں اور بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ پھر تیسرا سٹیپ کیا، اگلا پھر کیا سٹیپ ہوتا ہے جب آپ تجسس کا شکار ہوتے ہیں، یعنی کہ پہلا سٹیپ بدگمانی، دوسرا تجسس، اور تجسس فطرتاً انسان کے اندر موجود ہوتا ہے، وہ ہر چیز کے بارے میں جاننا چاہتا ہے۔ تو اللہ نے یہ کیوں کہا کہ انسان زیادہ سے زیادہ سیکھ سکے؟ تجسس کیوں اللہ تعالیٰ نے، مطلب تجسس کا پازیٹیو پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے انسان کے اندر رکھا تاکہ اللہ تعالیٰ کائنات کو مسخر کر سکے، ریسرچ کر سکے، تحقیق کر سکے۔ اور یہ سب چیزیں انسان کے جذبہ تجسس کی وجہ سے ہیں۔ جذبہ تجسس بذات خود برا نہیں، لیکن اس وقت برا ہو جاتا ہے جب اس کو غلط کام کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں کے پاس کوئی کنسٹرکٹڈ کام نہیں ہوتا تو وہ کیا کرتے ہیں، غلط چیزوں میں تجسس کرتے ہیں، اپنی کوشش اور محنت اس کام میں لگا دیتے ہیں۔ پھر انسان کیا کرتا ہے، اپنی زبان کو بھی اس میں انوالو کر لیتا ہے، اور پھر جب زبان انوالو ہوتی ہے تو پھر دل انوالو ہو جاتا ہے، اور پھر جب دل انوالو ہوتا ہے تو پھر آپ کا دماغ انوالو ہو جاتا ہے۔ اب یہ جب سب چیزیں انوالو ہو جاتی ہیں تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، تم اس کو ناپسند کرو گے۔ حدیث نبوی ہے یہ، ایک حدیث میں نے آپ کو جو کوٹ کی۔ اب میں غیبت کی طرف آ رہی ہوں، بدگمانی اور تجسس سے ہٹ کے اگلا جو ہمارا غیبت ہے، کہ آپ دیکھیں کہ جو بھائی فوت ہو چکا ہو اس کی بیٹھ کر بوٹیاں نوچ کر کھانا، نعوذ باللہ۔ میں کہتی ہوں کہ اللہ نہ کرے کسی کے اوپر یہ آفت آئے، لیکن اگر کسی کے بھائی کی ڈیتھ ہو اس دن تو کھانے کو دل نہیں کر رہا ہوتا، تو کہاں یہ کہ اس بھائی کو کاٹ کر کھائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں اتنی سخت مثال دی کہ غیبت کرنا ایسے ہی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی تعریف کیا کی کہ تم اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرو کہ اسے ناگوار ہو، یعنی کہ کسی کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے، کسی کی بات کرتے ہوئے وہ انداز اختیار کرو کہ وہ اس کو برا لگے۔ تو کسی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ بری بات میرے بھائی کے اندر پائی جاتی ہو، تو فرمایا کہ اگر وہ بات اس کے اندر پائی جاتی ہے اور تو نے ذکر کیا تو یہ غیبت ہے، اور اگر وہ برائی اس میں ہے ہی نہیں جو تم ذکر کر رہے ہو، تو وہ اس پہ بہتان لگا رہے ہو، یعنی کہ دونوں ہی گناہ ہیں، غیبت بھی اور بہتان بھی۔ یعنی کہ اگر کسی کے بارے میں ایسی بات کہہ رہے ہو جو اس میں ہے ہی نہیں تو پھر یہ سراسر بہتان ہے، اور اگر ہے تو یہ غیبت ہے۔ اور جب برائی ہے تو کرنے کی اجازت نہیں، اور جو برائی ہے ہی نہیں تو کیا وہ کرنے کی اجازت کیسے ہوگی؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں غیبت کرتے ہوئے، کہ میں تو بالکل سچ کہہ رہی ہوں، اور وہ ہے نا کہ میں تو ایک فیکٹ بیان کر رہی ہوں۔ جب ہم یہ کسی کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہم ایسی ہی بات کرتے ہیں، اور ہمارے بڑے پیارے پیارے طریقے ہوتے ہیں غیبت کرنے کے۔ جی وہ میں نے تو تمہیں ایک فیکٹ بیان کرنا تھا، ہم کہیں گے جی پلیز ایسا فیکٹ اپنے پاس رکھیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند کرتا ہے۔ پھر یہ آپ دیکھیں کہ اگر وہ برائی کسی اور سے بیان ہو رہی ہے تو اس سے مراد ہے کسی دو کے درمیان میں فساد ڈالنا، تو پھر کیا ہو جائے گا، یہ چغلی ہوگی۔ اور چغل خور کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا کام کیا ہے، دو انسانوں کے تعلقات خراب کرنا، لگائی بجائی کرنا، فساد پھیلانا۔ اور آپ نے کسی کی بات دوسرے کو پہنچائی تو وہ فساد ہو جائے گا، اور ایسی بات مت پہنچائیں
کیونکہ اس سے اپنا جنت میں گھر چھن جانے کا ڈر ہے. سوچیں، آپ نے جنت میں گھر لینا ہے، یہ چغل خوری کرنی ہے یا آپ نے غیبت کرنی ہے. میں بار بار رپیٹ کرتی ہوں کہ آپ کی اسپیچ کے بات کرنے کے 3 فلٹر ٹیسٹ ہیں. کیا فلٹر ٹیسٹ ہے؟ یہ ایک اسکالر نے کہا تھا کہ کسی نے ان سے کوئی بات کہی کہ یہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. پہلا فلٹر ٹیسٹ میں پوچھوں گی، اچھا یہ جو بات آپ مجھے بتا رہے ہیں یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ اب مجھے بتانے والا کہے گا آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ اٹ، پر یہ میں نے بات سنی ہے، میں نے کہا آپ کو سچ شیئر کر دوں. میں کہوں گی اوکے پلیز اسٹاپ اٹ. جب آپ اس چیز میں شیور ہی نہیں ہے کہ وہ بات جو مجھے بتا رہے ہیں وہ سچ ہے جھوٹ میں، وائی شوڈ آئی لسن؟ اسٹاپ اٹ، میں نہیں سننا چاہتی. دوسرا ٹیسٹ کہ اچھا یہ جو بات آپ مجھے بتا رہے ہیں اس کا مجھے کوئی فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ آگے سے وہ بندہ کہے گا نہیں فائدہ نقصان نہیں، میں تو ویسے ہی تمہیں ایک بات بتا رہا ہوں کہ فلانے فلانے بندے کے بارے میں یہ بات ہے. نو پلیز اسٹاپ اٹ. اگر وہ جو بات مجھے بتا رہے ہیں اس سے نہ مجھے فائدہ ہے نہ نقصان ہے تو میں ایسی بات کیوں سنوں؟ پلیز اسٹاپ اٹ. تیسرا آپ کا سوال، اچھا یہ جو بات مجھے آپ بتا رہے ہیں اس کا کوئی سوسائٹی پہ امپیکٹ ہے اچھا یا برا؟ چلو میں سن لوں. جی نہیں میں تو ویسی بات بتا رہا ہوں، کیونکہ اسی کو گوسپس کہتے ہیں کہ آپ ٹائم کلنگ کر رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کے کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں ایک بندہ چاہیے ہوتا ہے کہ بس اس سے بات کریں، چاہے تو وہ چغل خوری ہے تو چاہے وہ غیبت ہے. تو بتائیں کہ پھر یہ 3 فلٹر سیٹ ٹیسٹ میں جو اگر بات نہیں ہوتی تو پھر اس سے بہتر ہے آپ خاموش ہو جائیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ چغل خور جنت میں کیوں نہیں بھیجا جائے گا، کیونکہ وہ وہاں جا کے بھی یہی کرے گا، جنت کو جہنم بنا دے گا، لوگوں کی لڑائیاں کروائے گا، لوگوں کا سکون جو ہے وہ ختم کر دے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری آبرو تم پر اس طرح حرام ہے جیسے تمہارا یہ دن تمہارے اس مہینے میں، تمہاری اس بستی میں تمہارے لیے حرام ہے. یعنی کہ حرم پاک میں جس طرح یہ دن، یہ مہینہ، یہ سب محترم ہے، ایسے ہی تمہاری جان، مال، عزت ایک دوسرے کے لیے محترم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ آدمی اپنی بھائی کی عزت اور آبرو کے در پہ ہو جائے، یعنی کہ کسی کی عزت خراب کرنے کی کوشش کرے. اور ایک اور جگہ فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کسی مسلمان بھائی کی عزت اور آبرو کو بدنام مشہور کیا جائے، اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی جائے. اور آپ سوچیں کہ یہ بات ہم کہاں کرتے ہیں؟ 3 عورتیں، 2 عورتیں کسی جگہ بیٹھتی ہیں، تیسری کو ڈسکس کرنا شروع کر دیتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبروں پر ہوا. آپ نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑی بات پر عذاب نہیں ہو رہا، تاہم وہ بڑی بات بھی ہے. ان میں سے ایک چغل خوری کرتا تھا اور دوسرا پیشاب سے نہیں بچتا تھا، یعنی کہ پیشاب کی چھینٹوں کی احتیاط نہیں کرتا تھا. اور جب ظاہر ہے کپڑے بھی پاک نہیں ہوں گے تو آپ کی نماز کیسے پاک ہوگی؟ اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ چغل خوری، غیبت، یہ ان برائیوں میں سے ہے جن کی سزا انسان کو عذاب قبر کی شکل میں ملنے والی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا سود کیا ہے؟ کسی مسلمان کی عزت اور آبرو کو حلال سمجھنا. یعنی کہ بعض لوگ جیسے ہیں وہ غیبت، چغلی، ان چیزوں سے نہیں بچتے اور دوسروں کی عزت کو پامال کرتے رہتے ہیں. جو لوگ مسلمان مرد اور عورت کو کسی قابل ملامت کام کے بغیر ایذا، ان کو اذیت دیتے ہیں، بہت بڑا بہتان اور صریح گناہ اٹھاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بہتر بندے وہ ہیں کہ جن پر نگاہ پڑے تو اللہ یاد آ جائے، اور اللہ کے بدترین بندے وہ ہیں جو چغلی کھاتے ہیں، دوستوں کے درمیان میں پھوٹ ڈالتے ہیں، گناہوں کو دشواری میں ڈالنا چاہتے ہیں. اور ایسے انسان کو اللہ کی نگاہ میں کوئی قدر نہیں، عزت نہیں. اور یہی وہ چیزیں ہیں جو روزہ رکھ کر بھی ہم سے نہیں چوکتی. حالانکہ روزہ کیا ہے؟ روزے کی روح، اس کا سبق کیا ہے، کیا فلسفی ہے کہ انسان اگر اللہ کے حکم سے حلال کھانا چھوڑتا ہے روزے میں تو حرام کھانا بھی چھوڑ دے. اور حرام کھانے میں سب سے بدترین حرام کیا ہے؟ کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی حمایت ایسے موقع پہ نہیں کرتا جہاں اس کی تذلیل کی جائے اور اس کی عزت پہ حملہ کیا جا رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی حمایت ایسے موقع پہ نہیں کرتا جہاں وہ اللہ کی مدد کا خواہاں ہو۔ اور اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی حمایت ایسے موقع پہ کرتا ہے جہاں اس کی عزت پہ حملہ کیا جا رہا ہو اور اس کی تذلیل اور توہین کی جا رہی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد ایسے موقع پہ کرتا ہے جہاں وہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے۔ تو کیا ہم نہیں چاہتے اللہ ہماری مدد کرے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کرے، ہماری مشکلات کو دور کرے، تو ہم نے کسی کی غیبت ہو رہی ہو، کسی کی برائی ہو رہی ہو، اس میں شریک نہ ہو، اور کرنے والوں کو بھی روکا جائے، کیونکہ غیبت کرنے والا اور سننے والا دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔ اور کیوں برابر ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ اگر دوسرا سننے نہ تو سنانے والا کیسے سنا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، جیسے ایک شاعر کو شعر پڑھنے کا مزہ نہیں آتا جب تک لوگ واہ واہ نہ کریں، تو غیبت بھی اس وقت تک غیبت کرنے والے کو مزہ نہیں آئے گا جب تک دوسرے بھی اس کی ہاں میں ہاں نہ ملائیں۔ تو حوصلہ شکنی کرنی ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ جب کوئی کرے گا، یہ میں انشاءاللہ ایک علیحدہ اس پہ میں ابھی بات کروں گی، ریمیڈیز کی ہاؤ ٹو اوائڈ غیبت۔ میں نے پہلے بھی شاید ڈسکس کیا ہو، میں جب ایک دفعہ اپنی فیملی سے ملنے یو کے گئی، ایئرپورٹ پہ بھائی مجھے لینے آئے، تو بڑے پیار سے وہ ملے، گاڑی میں بیٹھی تو بھائی نے بڑے پیار سے اپنے نا دونوں بازو پکڑ کے کہا کہ بہن، ہم دونوں بہنیں پیچھے بیٹھی ہوئی تھی، اچھا میرے پہ نا ذرا رحم کرنا۔ میں نے کہا جی ہاں کیوں، خیر ہے، رحم کیا کرنا؟ کہتا بھائی مطلب دو بہنیں مل گئی اب تو غیبتیں شروع ہوں گی، تو یہ غیبت کرنا ایسے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ لٹرلی میں بالکل اسٹارٹ یعنی کہ بالکل شاکڈ ہو گئی، ارے اتنا میرا پیارا بھائی، اور ایسے اس نے مجھے مثال ایسے دی کہ واقعی بندہ لرز جاتا ہے کہ اتنے پیارا بھائی، اتنی پیاری وہ، اور ہم غیبتیں کر کر، یہ حدیث کا مفہوم ہے، یہ میرے یا میرے اپنے الفاظ نہیں ہے۔ تو بہرحال غیبت کی اگر ہم تعریف کریں، اس کو ڈیفائن کریں کہ کسی کے پیٹھ پیچھے اس کا ذکر اس طرح کرنا جو اسے ناگوار ہو، اگر اس میں وہ بات پائی جائے تو وہ غیبت ہے، اگر وہ موجود نہ ہو تو بہتان ہے جس کا دوہرا گناہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک حدیث کا مفہوم ہے، کہ جب مجھے معراج کرائے گی تو میرا گزر کچھ ایسے لوگوں کے پاس ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، اور وہ ان سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ تو میں نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، غیبت کرتے ہیں اور ان کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں۔ یہ ابو داؤد کی اوتھینٹک حدیث کا مفہوم ہے۔ اچھا اس کی میں مثال آپ کے عام طور پہ دیتی ہوں، جیسے میں کہتی ہوں میری جو ساس ہے نا، میری میری جٹھانی کو بہت پسند کرتی ہے، اور میں نے اپنی جٹھانی کے تمام عیب جو تھے نا میں نے اپنی ساس کو بتا دیا، تاکہ اب میرے سامنے میری ساس جو ہے کم از کم میری جٹھانی کی تعریف نہ کرے۔ گیٹنگ اٹ؟ تو یہ بھی ایک غیبت کی مثال ہے۔ تو بہت سی ایسی مثالیں ہیں، اپنے آپ کو اس ظلم سے، اس کبیرہ گناہ سے اپنے آپ کو ہمیں سیو کرنا ہے۔ اب غیبت کی جائز صورتیں بھی ہیں۔ نمبر ایک، کسی کے ظلم اور زیادتی کو دور کرنے کے لیے کسی بااختیار ہستی سے رجوع کرنا جو اس ظلم کا ازالہ کر سکے، یعنی کہ کسی عالم سے کوئی مسئلہ یا فتویٰ پوچھنے کے لیے کسی شخص کا ذکر کرنا، ہاں وہاں پہ جائز ہے۔ دوسرا، کسی واقعہ یا انسان کی شر سے آگاہ کرنا، کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سوسائٹی کے لیے اچھا نہیں ہے، تو وہ غیبت نہیں ہوگی، آپ بتائیں گے تاکہ لوگ محتاط رہیں۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آپ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ یہ شخص ٹھیک نہیں ہے، تو اس سے ذرا محتاط رہنا۔ اچھا جی، اس کے بعد وہ شخص آیا آپ کے پاس بیٹھا، آپ نے بہت اچھی طرح سے ٹریٹ کیا، آپ نے اس سے بات چیت کی، اس کو رخصت کیا۔ تو حضرت عائشہ نے بڑی حیرانگی سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو کہہ رہے تھے کہ یہ شخص ٹھیک نہیں ہے، تو آپ نے اس کے ساتھ اتنا اچھی طرح برتاؤ کیا؟ کہتے وہ تو میرا اخلاق تھا نا، میں نے تو اس کو پیر کرنا تھا، اور میں نے تمہیں اس لیے بتایا تھا تاکہ تم احتیاط کرو۔ اب یہاں پہ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو بتایا کہ وہ شخص چور تھا، شرابی تھا، یا واٹ ایور، نہ حضرت عائشہ نے کیوروسٹی دکھائی کہ وہ شخص کتنا 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 برا تھا۔ ہمیں تو کہنا وہ شخص برا ہے، تم پوچھیں گے اچھا کیا برا ہے، کیا برائی ہے؟ اتنا کافی نہیں کہ اگر کہیں کہ صرف احتیاط کرنے کے لیے کہ آپ اس کے شر سے بچیں، بس اتنا کافی ہے
کہ ہاں بس اس شخص سے محتاط رہیں، لیکن ہم پیچھے بڑھ جاتے تاکہ پتہ چل جائے کہ وہ کتنا اس میں کیا کیا برائی ہے۔ اچھا جی، اب تیسرا پوائنٹ، شادی بیاہ کے معاملے میں لڑکا یا لڑکی کی کوئی برائی کے بارے میں سچ بتایا جا سکتا ہے۔ جیسے ایک زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک کسی صحابہ کا کوئی رشتہ آیا، تو آپ نے ان کو بتایا کہ ایک شخص جو ہے وہ مارتا بڑا ہے اور ایک مطلب اس طرح ہے، یعنی کہ آپ نے وہ بتایا کہ اب یہ چوز کر لو، دس از آل اپ ٹو یو۔ تو اس میں شادی یا اس میں بیاہ کے معاملے میں بھی آپ جو ہے آپ کی ضروری ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ وہ کیا فیملی ہے، شریف ہے، تو وہ بھی بتانا جائز ہے۔ پھر چوتھا یہ ہے عدالت میں کسی مجرم کے خلاف گواہی دینا، اس کو بھی غیبت نہیں کہا جائے گا۔ پھر اسی طرح نمبر 5، اصلاح کے لیے اپنے ساتھی، شاگرد، اسٹوڈنٹ یا نوکری کرنے والے کی لاپرواہی یا برائی کی شکایت آپ ریلیٹڈ پرنسپل کو یا ان سے کرنا، تاکہ آپ دیکھ لیں کہ اس سے کمپنی کا، آپ کے آفس کا ماحول خراب ہو رہا ہے اور وہ اس کو دیکھ کر لوگ بہک رہے ہیں، اس کی وجہ سے اور برائی ہو رہی ہے، تو آپ صرف اپنے آفس یا آپ کے انوائرمنٹ کو بہتری کے لیے، ریکٹیفائی کرنے کے لیے، ہاں آپ بتا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ جس شخص کی غیبت کی ہے اس کی اور اپنی مغفرت کی دعا کرو، اور دعا ہے اللہم اغفر لنا ولہ، اے اللہ ہماری اور اس کی بخشش کرنا۔ اللہم اغفر لنا ولہ، اللہم اغفر لنا ولہ۔ تو ابھی تک میں نے اور آپ نے جس جس کی غیبت کی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری اور اس کی بخشش کر دے۔ اور چغلی کیا ہے؟ ایک شخص سے دوسری کی شکایت محض فساد کی غرض سے کرنا۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ اور اسی طرح جو زبان کے گناہ ہے اس میں جھوٹ بھی ہے، سنی سنائی بات جو کہ حقیقت نہ ہو آگے بیان کرنا، اور اپنے مفاد کی خاطر غلط بیانی سے کام لینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ 2 شخص میرے پاس آئے اور کہنے لگے وہ شخص جس کو تم نے معراج کی رات دیکھا تھا اس کے جبڑے چیرے جا رہے تھے، وہ بہت جھوٹا تھا اور اسی طرح جھوٹی باتیں اڑایا کرتا تھا، دنیا کے تمام گوشوں میں وہ پھیل جاتی ہیں، قیامت تک اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ یہ بھی ایک بخاری کی اوتھینٹک حدیث کا مفہوم ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جھوٹ بھی زبان کے گناہ میں سے آتا ہے۔ اور جیسے اس کی مثال فار ایگزامپل، جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں کہ بھئی باہر آپ سے کوئی ملنے آتا ہے تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ان کو کہہ دو جی میں گھر پہ نہیں ہوں، تو یہ بھی ایک جھوٹ کی مثال ہے۔ اور اگر ہم اس کی جھوٹ کی جائز صورتیں دیکھے جائیں تو حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا 3 موقعوں پر جائز ہے۔ نمبر 1، ایک تو مرد کا جھوٹ بولنا اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے۔ نمبر 2، جنگ میں جھوٹ بولنا۔ نمبر 3، لوگوں کے درمیان میں صلح کرانے میں جھوٹ بولنا۔ اور یہ حدیث احمد میں بھی ہے اور ترمذی میں بھی ہے۔ پھر زبان کے گناہ میں آ جاتا ہے تانے مارنا، یعنی کہ کسی دوسرے کی ذات پر ایسی چوٹ کی جائے کہ وہ سمجھ جائے کہ میری بات ہو رہی ہے اور وہ برا محسوس کرے۔ ایک حدیث یعنی کہ مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزیں لوگوں میں ایسی ہیں جو ان کے لیے کفر کا باعث ہے، نسب میں تان کرنا اور فوت شدہ پہ بین کرنا۔ ٹھیک ہے جی۔ جیسے آپ اس کی اگزامپل میں یوں لے سکتی ہوں کہ میں نے اپنے بھابھی کے سامنے اپنی بہن سے یوں بات کر لی کہ کچھ لوگوں کے خاندان بڑے ہی گھٹیا ہوتے ہیں، جوتے کا کاروبار کرتے ہیں۔ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ آپ کی بھابھی کی جو فیملی تھی وہ جوتے کا کاروبار کرتی تھی، اب آپ اس کو ڈی گریڈ کرنا چاہ رہی تھی، تو آپ نے کہا کہ بڑے بڑے جوتوں کے کاروبار کرنے والے لوگ تو انتہائی گھٹیا ہوتے ہیں۔ یہ آپ نے سارٹ آف تانا مارا، تو یہ بھی زبان کے گناہ میں سے ہے۔ پھر ایک زبان کے گناہ میں سے آپ کا آتا ہے لعنت کرنا، دوسروں کو بد دعائیں دینا لعنت کرنا کہلاتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کسی چیز پہ لعنت کرتا ہے تو لعنت آسمان کی طرف چڑھتی ہے، لیکن آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ پھر وہ زمین کی طرف اترتی ہے تو اس کے دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں۔
پھر وہ دائیں اور بائیں سمت اختیار کرتی ہے، جب کوئی گنجائش نہیں پاتی تو اس کی طرف لوٹتی ہے جس پر لعنت کی گئی ہوتی ہے، بس اگر وہ چیز اس لعنت کی مستحق ہوتی ہے تو وہ اسی پر پڑتی ہے، ورنہ وہ لعنت کرنے والے کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث کا مفہوم ہے۔ تو کبھی کسی پہ لعنت نہیں کرنی چاہیے، جیسے آپ کہتے ہیں اللہ کرے فلاں کا بچہ فیل ہو جائے، اللہ کرے فلاں کا بیڑا غرق ہو جائے، اللہ کرے فلاں مر جائے، اور نعوذ باللہ سم ٹائم والدین اتنے سم ٹائم غصے میں ہوتے ہیں اپنے بچوں کے لیے کوئی بد دعا کر بیٹھتے ہیں، تو آپ کو نہیں پتا کون سا لمحہ جو ہے قبولیت کا ہے، کیا لمحہ ہے، اور وہ آپ جو ہے اسی لیے کبھی بھی ہمیشہ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے ہدایت کی دعا کیا کریں۔ پھر ہم نے جو پڑھا کہ بغیر تحقیق دوسرے پہ چوری یا کسی قسم کا جھوٹا الزام لگانا بہتان کہلاتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔